नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम ख़वातीन व हज़रात, आइज़ा व अहबाब, मुअज़्ज़ज़ीन और शुअरा कराम और बरादर अकरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़ार रंधावा साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह के हम फ्लैक्सेस के ऊपर देख रहे हैं कि महफ़िल मशारा है और एक ताज़िश्ती शाम हकीम हफ़ीज़ुल्लाह रंधावा साहब के नाम, तो यहाँ पे हमारे चूँकि फ़ाज़ल और काबिल शुअरा कराम मौजूद हैं, तो मैं ये मुनासिब समझूँगा कि वो अपने दस्ते तहरीर बुलंद करें ताकि मेरी निगाह इंतखाब उन पे ठहरे कि हमारे यहाँ शुअरा कराम कितने बैठे होंगे। शुअरा कराम ज़रा हाथ ऊपर बुलंद कीजिएगा, माशाअल्लाह जी। तो जैसा मैंने कहा कि उन्वान के हवाले से शायरी बिलखुसूस इनकलाबी शायरी और शायरी के एतबार से हम अपना मुकाम कहाँ रखते हैं और इसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए क्या कहता है। पहले शुअरा कराम के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भाई जो है ना सामने, अगर आप तो बात सुन लेंगे तो शायद मैं सुना पाऊँ, अदरवाइज़ मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि तवज्जो मेरी तरफ रखें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, अदरवाइज़ शायद मुझसे ना हो सके। तो अल्लाह ताला शुअरा कराम के वाले से कुरान में कहते हैं वशुअराउ यत्तबिहुमुल गावून, शुअरा कराम वो हैं जो भटके हुए हैं, शायर वो हैं जो गुमराह हैं, शायर वो हैं जो राह से उतरे हुए हैं। आगे कहते हैं अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्ली वादिन या हीमून, क्या तुमने देखा नहीं शायर कैसे जंगलों में फिरते हैं, वादियों में भटके हुए फिरते हैं। और फिर इससे अगली आयत सूरत शुअरा के अंदर है व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, शुअरा कराम जो कहते हैं वो करते नहीं। शुअरा कराम जो कहते हैं वो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुअरा कराम के लिए सूरत शुअरा में बयान कर रहे हैं। वो हमारे मैन्युफैक्चरर भी हैं, हमारे खालक भी हैं और अल्लाह का कहा हुआ बिल्कुल हक़ और सच। अब जो आखिरी आयत है जी, अब जो आखिरी आयत है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, इसकी तस्दीक हज़रत अल्लामा इकबाल भी फरमा गए थे। उन्होंने कहा था इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। यानी कि बातें तो करता है, अमली तौर पे वो फारग है, उसका इकरार है। इसी आयत की तफसीर भी है। अब रहा मसला, क्या शायरी इतना ही बड़ा जुर्म हो गया है? नहीं, इससे आगे भी अल्लाह ने आपकी हौसला अफजाई की है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो शुअरा नहीं जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और ज़िक्र कसीर करते रहे। मैं महसूस कर रहा था आपके साथ साथ को कि आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा कि भाई पता नहीं ये बंदा हमें रगड़ा लगाने के लिए आया है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरी गुफ्तगू के गिर्द बड़े भाई डॉक्टर साहब ने दायरा नहीं लगाया, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं फिर खुल के बातें कर लूँ। अगर दायरा होता 2 मिनट का 5 मिनट का, तो मेरी एक आदत है कि मैं उसी दायरे में रह जाता। तो बहरहाल शुअरा कराम की खिदमत में अर्ज़ ये है कि जो शायरी है वो इस तरह की जाए कि जिसके असरात से, जिसको पढ़ने से हमारी आवाम मुसलमान बिलखुसूस सोशल मीडिया का मारा हुआ नौजवान, उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसके रवैये, उसके अंदाज़, उसके करीने, उसके सलीके बदलते हुए चले जाएं
آپ کی غزل کا ایک ایک قافیہ اور ردیف اس کی دل کی دھڑکنوں پہ یوں ضرب لگائے کہ جب غزل ختم ہو تو اس بندے کے احساسات متبدل ہو چکے ہوں۔ آپ کا مطلع شروع ہو اور آپ کے مقطع کے ختم ہونے تک ایک پورا انقلاب اس کی باڈی میں سمویا جا سکے، کیونکہ شعراء کرام وہ لوگ ہیں، ایک بندہ پورا گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے جو بات سمجھاتا ہے وہ ایک مصرے میں سمجھا جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ گل و گلزار، لب و رخسار، ہجر و فراق سے نکل کے ایسی شاعری کیوں نہ کر لی جائے کہ کل کو ہماری شاعری ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جس طرح سر سید نے کہا تھا کہ کل کو اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ سر سید اپنے نامہ مال میں کیا لائے ہو، تو میں کہہ دوں گا کہ مسدس لکھوا لایا ہوں، خالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ تو اسی تناظر میں میری ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شاعری اگر کی جائے تو واقعی انقلابی ہو، اصلاحی ہو۔ اگر ایسی نہیں ہے پھر آپ کا خالق آپ کو گمراہ کہہ رہا ہے، بلکہ نہ صرف آپ کو گمراہ کر رہا ہے، یتبعون، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کے لسنر ہیں، سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ اسی تناظر میں کہ جب آپ کی شاعری ٹھیک نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت اللہ کے رسول کے شاعر تھے، ادھر کافر بدتمیزی کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے حسان بن ثابت کو کھڑا کر دیا کہ آپ کھڑے ہوئے ان کو جواب دیں۔ تو شاعری اپنا ایک وزن اور مقام رکھتی ہے۔ تو بہرحال میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے دل کی باتیں رکھوں، اور ہمارے خطیب بین البر اعظم، خطیب عرب و عجم علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جب اس کائنات سے جاتے ہیں، ان کی تقریر کا جو آخری شعر تھا وہ بھی ایک شعر ہی تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بہرحال میں نے بانگے درا اور جواب شکوہ کئی دفعہ پڑھا، کئی دفعہ سنا، نہ جانے ایک دن کیا وجہ بنی کہ مجھے آخری شعر کلک کر گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب کوئی شاعر، کوئی فصیح، کوئی مبلغ اس کی تشریح کرے تو شاید کر جائے، ادروائز اس کے لیے بڑے ہفتے مہینے چاہیے اور اولیاء کرام کی بڑی طویل صحبت چاہیے اس ایک تشریح کی، ایک شعر کی تشریح اور عملی تصویر بننے کے لیے۔ اب میں آپ سے اتنی سی بات کر کے دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ چمن میں بلبل کی ہم زبانی چھوڑی، چمن میں بلبل کی ہم زبانی چھوڑی، بزم شعراء میں شعر خوانی چھوڑی، جب سے تو نے ہمیں چھوڑا اے زندہ دل، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی۔ اب میرے سسر ہیں اور میرے بڑے بھائی کے بھی سسر ہیں، ان کی شادی 1995 میں ہوئی اور میری 2003 میں ہوئی۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں 9th کلاس میں پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، میں نے کہا بڑے بھائی بیٹھے بھی ہیں یا میں کہتے ہوا میں تیر نہ چلاتا جاؤں۔ 9th میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھائی کی شادی ہو چکی تھی، تو وہ گاؤں میں تشریف لے کے گئے تو مجھے ایک ٹینسز کا ٹیبل بنا کے دیا۔ یہ 1996 کی بات ہے، غالباً 95 میں شادی ہوئی بھائی کی۔ تو میں نے کچھ سال پہلے پوچھا کہ ابو جی وہ جو چارٹ آپ نے مجھے بنا کے دیا تھا نا، اس کے بعد جتنے بھی ٹیچرز آئے انگلش کے، جتنے بھی ٹینسز سکھائے، لیکن جو فائدہ مجھے اس چارٹ نے دیا وہ مجھے کوئی ٹیچر سمجھا اور سکھا نہیں سکا۔ اگلا سوال یہ تھا، کیا آپ وہ چارٹ اب بھی بنا سکتے ہیں؟ کہتے جی ممکن ہے، اس سے بہتر بنا دو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں ان ہوئے تو دیکھا 2 گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہے اور دوسرا گروپ
گروپ جو ہے وہ درس و تدریس میں مشغول ہے۔ تو آقا نے نظر ماری دونوں گروپوں کے اوپر، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت جو درس و تدریس میں مشغول تھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو میرے جو سسر محترم تھے حکیم فیض اللہ رنداوا صاحب، وہ ایک استاد بھی تھے، طبیب بھی تھے، اور سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ ہے کہ ان کا جو شریعت کے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے مطالعہ تھا وہ بہت گہرا تھا۔ فی البدی بات کر جاتے تھے۔ مثال کے طور پر چند سال پہلے میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ کھانا جب کھانے لگے تو وہ شکار کا گوشت تھا، تو فی البدی عید پڑی لحمت طیری مما یشتہون۔ میں نے کہا ابو جی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے جی اللہ تعالیٰ جنت میں جو جنتیوں کو کھانا دیں گے نا وہ پرندوں کا کھانا ہوگا ماشاءاللہ۔ دیکھیں جب کھانا کھانے لگے ہیں شکار آگے آیا ہے فوراً آیت، ایسے ہی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو فوراً حدیث بیان کر دیتے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، عموماً 3 بجے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اب میں ہوں نا، میرے 2 الارم لگے ہوئے ہیں، 5:28 پر ہے اور دوسرا 5:30 پر ہے۔ اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ 2 الارم بجنے کے باوجود بھی بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ اب 2 منٹ کا وقفہ رکھنے کا مطلب اور مقصد بھی یہ تھا کہ چلیں اگر آنکھ لگ جائے ایک الارم پہ کیوں آفا صاحب تو دوسرے الارم پہ بندہ اٹھ جاتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا کرتا تھا کہ تمام عمر اذان پڑی، اذان سے پہلے اٹھے، نہ الارم تھا۔ بات یہ ہے کہ اکثر ہم میں سے وہ لوگ جو الارم بھی لگا لیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صبح خیزی میں مرغان سحر کا سبقت لے جانا تیرے لیے باعث ندامت ہے کہ تو سویا ہو اور صبح اذانوں کے وقت مرغ اذان دینے لگ جائے، تو انسان کے لیے یہ چیز باعث ندامت ہے، باعث شرمندگی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے سسر محترم تھے یہ عموماً تہجد کے لیے 3 بجے، 3:30 بجے، 2:45 بجے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور پھر سلسلہ اس سے بھی آگے تھا، جو ان کے والدین تھے وہ بھی تہجد کے پابند تھے، اور میں نے اپنے والد گرامی کو بھی الارم کے بغیر تاحیات تہجد گزار اور صبح اذان سے پہلے ہی اٹھتے دیکھا ہے۔ وقت کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ سمیٹنا چاہیے، تو ایک بات آپ کے گوش گزار رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سارے بچوں والے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہوں گے، اور تربیت کے حوالے سے ہر والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی پہلو خالی نہ رکھا جائے۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں کائنڈلی ذرا آپ تو فرنٹ سیٹ پہ ہیں، تو ٹیسیں اٹھنے لگی ہیں میرے دل میں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک میری ذاتی زندگی اور ذاتی زندگی میں تعلقات، لوگوں کی جان پہچان کا تعلق ہے، میں نے آج تک ایسا بندہ، ایسا والدین نہیں دیکھا جس نے میرے سسر کی طرح اپنی اولاد کی تربیت کی ہو۔ یہ میری ساری عمر کی ججمنٹ ہے، ابھی تک مجھے ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس نے اس طرح سے تربیت کی ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اب ہم تعزیتی پروگرام رکھ رہے ہیں، تو ابو القاسم فردوسی ایران کا فارسی کا شاعر گزرا ہے، اس نے لکھا ہے شاہ نامہ فردوسی سن 1000 میں، اور اس شاہ نامہ فردوسی کے 8000 اشعار ہیں، اور اس کی وضاحت میں لکھی گئی جو طویل ترین نظم ہے، غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق 60,000 اشعار اس کی وضاحت میں لکھے گئے،
اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر 7ویں صدی تک پوری ہسٹری اس نظم کے اندر موجود ہے۔ تو شاہ نامہ فردوسی کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب سلطان محمود غزنوی کا دور تھا اور لوگوں نے بتایا کہ آپ کی سلطنت اور کابینہ کے اندر ایک بندہ ایسا بھی موجود ہے جو بڑا فصیح ہے، بڑا بلیغ ہے، بہت بڑا شاعر ہے اور بہت بڑا مفسر ہے، تو سلطان محمود غزنوی نے اس کو بلایا اور کہا جی جو آپ کا علم ہے، جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، اسے صفحہ کرتاس پہ لے کے آؤ۔ تو پھر انہوں نے شاہ نامہ فردوسی لکھا۔ شاہ نامہ فردوسی لکھنے کے بعد جب وہ سلطان محمود غزنوی کے پاس پہنچا، اس نے اس کو پڑھا تو ظاہر ہے وہ فارسی کا شاعر جس کا ایک زمانہ مدعا تھا، جب پہنچا اس نے پڑھا تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے بہت زیادہ قیمتی نام و کرام دے کے بھیجے اپنے باڈی گارڈ کو، سیکورٹی کو، منسٹروں کو، مشیروں کو کہ جاؤ یہ ابو القاسم فردوسی کو دیکھ آؤ۔ تو جیسے آپ نے دیکھا گھڑی کتنی قیمتی تھی اور گھڑی کی قیمت کتنی زیادہ تھی، اور اس طرح وہ بھی بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے جو تحفے بھیجے، جی میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ جب سلطان محمود غزنوی نے بہت زیادہ قیمتی تحائف دے کے بھیجا تو وہ جو وزیر و مشیر تھے نا، انہوں نے بہت تاخیر کر دی اور بڑی دیر کے بعد، فرض کر لیں ہفتوں یا مہینوں یا سالوں کے بعد، جب وہ تحفے لے کے وہاں پہنچے جس گاؤں میں وہ رہتا تھا، ایران کا شہر ہے خراسان، اور خراسان شہر کے ساتھ کا کوئی علاقہ ہے توس، وہاں کا وہ رہائشی تھا، اور جب وہ وزیر و مشیر قیمتی تحفے لے کے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ابو القاسم فردوسی کی نماز جنازہ تیار ہے۔ تو وہ پہنچے قبر پر، اس وقت ان کو دفن کیا جا چکا تھا، اور پوچھا کہ ان کی کوئی اولاد بھی ہے؟ تو بتایا گیا کہ بھئی ان کی اولاد ہے، ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ وہاں پہنچے، ان کے ساتھ افسوس کیا اور کہا کہ آپ کے والد کے لیے ہم یہ قیمتی تحفے تحائف لے کے آئے ہیں، یہ سلطان نے، بادشاہ نے بھیجے۔ اس نے روتے ہوئے وہ تحفے لینے سے انکار کر دیا کہ جیتے جی تو اس کی قدر اور عزت کی نہیں، اب مرنے کے بعد لے کے آگے ہو، لے جو ان کو مجھے نہیں چاہیے۔ بات یہ ہے کہ والدین کے جانے کے بعد، بڑوں کے گزر جانے کے بعد میں ماتم، بعد میں آہو بکا، جیتے جی تو ان کو سوکھا سانس لینے دیا، جیتے جی تو نافرمانی، جیتے جی تو ان کے سکون کے اندر بے سکونی، جیتے جی تو ان کی ہاں میں ہانی ملائی نہ، اور جانے کے بعد پھر کل بھی ہوئے، ساتے بھی ہوئے، 40ویں بھی ہوئے، سالے ثواب کے لیے سب کچھ ہوا۔ تو میں میسج اس واقعے سے یہ دینا چاہتا تھا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی اس طرح سے خدمت کر جائیں اور اس طرح سے خدمت کریں کہ بعد میں ہمیں کوئی ملال نہ ہو، بعد میں ہمیں کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ تو آخر میں چونکہ والد گرامی میرے سسر محترم اس کائنات میں نہیں ہے اب، تو اسی تناظر میں 2-4 شعر پڑھ کے اختتام کرتا ہوں۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ موت ہے ہنگامہ آرا، کلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ سینہ چاک اس گلستان میں لالا و گل ہے تو کیا، شعر کہتا ہے تم روتے ہو نا، آہو بکا کرتے ہو،
جدائی میں تڑپتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سینہ چاک اس گلستان میں لالا و گل ہیں تو کیا، نالا و فریاد پر مجبور بلبل ہیں تو کیا۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر عصا ہے موت، گلشن ہستی میں منیندے نسیم ارزاں ہے موت۔ آخری وقتوں میں ہر وقت وہ اسرائیل کا انتظار کرتے ہمیں نظر آئے، باتوں میں، گفتگو میں، عبادت میں، ریاضت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، ان کی بشری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف کر دے، ان کی تہجد کو، ان کی عبادت کو، ان کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر ریاضت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی عملی تصویر تھے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان تنگ اور پریشان نہ ہو۔ اور میرے سسر کے والد محترم کا جب انتقال ہوا تو میرے سسر ان کے قریب تھے اور کہا ابا جی جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے لب حرکت کر رہے تھے، میں نے جب قریب کان کر کے سنا تو وہ یہی آیت پڑھ رہے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ حافظ۔